बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान की सरदार आयत जो बंदा असर की नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह के वली कहते हैं वो बैठे बिठाए मालदार हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह के वली कहते हैं छोटी सी और बहुत प्यारी कुरान की आयत जो शख्स असर की नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह पाक अपने उस बंदे से इतना खुश और राजी होता है कि उस घर में रिस्क की बारिश कर देता है। तो नाजरीन, असर का वक्त वो वक्त है जो दुआओं की कबूलियत का वक्त है। उस वक्त एक घड़ी ऐसी है जिसमें हर दुआ फौरन कबूल हो जाती है। तो जो कुरान की ये आयत पढ़कर जो भी दुआ मांगेगा, नमाज से उठने से पहले ही उसकी दुआ कबूल हो चुकी होगी इंशाअल्लाह। सारी की सारी नमाजें अहम हैं, सबको वक्त पर अदा करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ नमाजों की फजीलत और अहमियत बहुत ज़्यादा है। उनमें से एक नमाज नमाज असर है। आज हम इस नमाज की फजीलत और अहमियत को तफसील से समझेंगे। शरीयत इस्लामिया ने असर की नमाज को बीच वाली नमाज कहा है, जिस पर अल्लाह ताला ने मदावात ताखीर करने की ताकीद फरमाई है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज की मुहाफ़िज़त करने वाले के लिए जन्नत का वादा फरमाया है, नेकियां तर्क कर देने पर अमल के बराबर होने और नेकियों के ज़ाया होने की खबर दी है। अल्लाह ताला हमको असर की नमाज की हिफाजत और उस पर मदावात न करने की तौफीक अता फरमाए। असर की नमाज की काफ़ी फजीलत है। असर की नमाज की मुहाफ़िज़त करना दखले जन्नत का सबब है। असर की नमाज न पढ़ने वाले के लिए सख्त वईद है। असर की नमाज ही बीच वाली नमाज है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियानी नमाज की, और अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद पर एक नज़र डाली, फिर फरमाया, तुम अपने रब को आखिरत में इसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को अब देख रहे हो। उसके देखने में तुम्हें कोई जहमत भी नहीं होगी। बस अगर तुम इस तरह करते हो कि सूरज निकलने से पहले वाली नमाज फजर और सूरज डूबने से पहले वाली नमाज असर से तुम्हें कोई चीज़ रोक नहीं सके, तो इस तरह जरूर करो। फिर हजरत जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये आयत तिलावत फरमाई, तर्जुमा, और अपने रब की तस्बीह व तारीफ बयान करता रहे सूरज निकलने से पहले और उसके डूबने से पहले। हजरत बुरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसके नेक आमाल ज़ाया हो गए। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमाज की हिफाजत करना और अपने मातहत लोगों का ख्याल रखना, ये हज़रत अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की आखिरी वसीयत थी जो आपने अपनी उम्मत को फरमाई। इस बात से भी नमाज की अहमियत वाज़े होती है कि मौत और हयात की कशमकश में भी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ने नमाज का जिक्र किया और उम्मत को नमाज की तलकीन की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन में फ़रिश्तों की ड्यूटियां बदलती हैं और फजर और असर की नमाजों में ड्यूटियों पर आने वाले और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फ़रिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो उनसे ज़्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। वो जवाब देते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और जब हम उनके पास गए तो वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। कुरान और हदीस की रोशनी में नमाज की अहमियत और फजीलत को समझेंगे, और खुसूसन नमाज असर की अहमियत और फजीलत और उसे छोड़ने के नुकसानात को समझेंगे। और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अलिफ लाम मीम, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें मुत्तकीन के लिए हिदायत है, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमने उन्हें जो दिया उससे अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और वो आपकी तरफ नाजिल शुदा वही पर ईमान लाते हैं और उस पर भी जो आपसे पहले उतारी गई, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ऐसे ही लोग अपने रब की तरफ से नाजिल शुदा हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए और नमाज कायम की और ज़कात दी, उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है और उन पर ना कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे।
اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہوں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے پر بیعت کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ان کاموں کے متعلق بیان کیا، اور اگر میں اسی طرح سوال کرتا رہتا تو آپ جواب دیتے رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی اچھی طرح حفاظت کی تو اس کے لیے قیامت کے دن نور کی دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے پوری طرح حفاظت نہ کی تو اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ دلیل، نہ نجات۔ ایسا آدمی قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی فرض نماز کا وقت شروع ہو جائے اور مسلمان آدمی اس کے لیے اچھی طرح سے وضو کرے، پھر اس میں انتہائی خشوع و خضوع اختیار کرے اور اس میں رکوع مکمل اطمینان سے کرے، تو وہ نماز اس کے لیے پہلے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ فضیلت قیامت تک کے لیے ہے۔ علامہ محمد بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ وہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں بصرہ میں ان کے گھر حاضر ہوئے۔ ان کا گھر مسجد کا پہلو میں تھا۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی، ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر لوٹے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تو عصر پڑھ لو۔ ہم نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھ لی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ زرد پڑ جاتا ہے، یعنی ڈوبنے لگتا ہے، شیطان کے 2 سنگھوں کے درمیان چلا جاتا ہے، تو کھڑا ہو کر اس نماز کی 4 رکعتیں ٹھونگے مار دیتا ہے اور اس میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ حضرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا، اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر سے روکا اور جنگ میں مشغول کیے رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ ہر تکلیف، آزمائش اور خوشی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصیبتوں کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ کانفیڈنٹ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں، اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے آسرا کبھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طرح انسان کو خدا سے دور کر دے۔ جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دے، اس طرح اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے راستے پر چلاتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی امید دلائی ہے وہ اس کی رحمت ہے۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں انسانوں کو مختلف پیرائے اور انداز میں سب سے زیادہ خدا کی رحمت کی امید دلائی گئی ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو متصف کیا،
اور یہ وہ صفت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کی مظہر ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی طرح شریعت کے احکام بھی رحمت کی صفت کو نمایاں حیثیت حاصل ہیں۔ ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے خدا کی کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا، نہ کوئی مطلب اس درجہ کی صفات میں نمایاں جس قدر رحمت ہے۔ اگر قرآن کی وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا تو 300 سے زیادہ ہوں گے۔ اگر وہ تمام مقامات بھی شامل کر لیے جائیں جہاں اگرچہ لفظ رحمت استعمال نہیں ہوا لیکن ان کا تعلق رحمت سے ہی ہے، مثلا ربانیت، مغفرت، رافت، کرم، حلم، عفو وغیرہ، تو پھر یہ تعداد اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ کہا جا سکتا ہے قرآن اول سے آخر تک اس کے سوا کچھ نہیں کہ رحمت الہی کا پیغام ہے۔ اس کی رحمت کی کوئی حد اور انتہا نہیں، اس لیے یہ اس خدا کی صفت ہے جس کی اپنی کوئی حد نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت گناہ گار ہیں، وہ کیسے نماز کے لیے مسجد جائیں، خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ یاد رہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور اس طرح کے خیالات کے ذریعے شیطان ہمیں اللہ کے قریب ہونے سے روکنا چاہتا ہے۔ اس لیے ان خیالات کو جھٹک کر فوراً اللہ کے حضور سجدہ کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں بڑے سے بڑے گناہ گار کو، حتیٰ کہ خدا کو نہ ماننے والوں کو بھی اس کی رحمت کی امید دلا کر خدا کے قریب ہو جانے اور اس کی فرما برداری اختیار کرنے کی طرف بلایا گیا ہے۔ خدا بھی طرف لوٹ آنے پر پچھلے تمام گناہ معاف کر دینے کی نوید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ الزمر۔ اس آیت مبارکہ کو قرآن مجید کی امید بھری آیت کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اپنا بندہ کہا، اور خواہ وہ بڑے سے بڑا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ صرف ایک دو گناہ کرنے والا نہیں بلکہ گناہوں میں حد پار کرنے والے کو بھی اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے۔ سب کو یہ امید دلائی گئی ہے کہ تم اس رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہ تمام گناہ بخش دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو عرش کے پاس رکھی ہوئی ہے اپنے بارے میں لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے کر نہیں بلکہ انہیں معاف کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور انہیں اپنی رحمت کی کتنی امید دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ بندہ رب کے بارے میں جیسا گمان رکھے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح سے برتاؤ کرے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے میرے بارے میں گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں رحمت الہی کا حقدار بننے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ جو بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا خدا اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے گا۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کو بغور سننے والے، توبہ و استغفار کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، صبر کرنے والے، احسان کرنے والے، صلح کرنے والے اور کروانے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، منکر سے روکنے والے اور درگزر کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والے۔ اس کے لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اور ہم بھی اپنے اندر رحم کی صفت پیدا کریں تاکہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جائے۔ محترم ناظرین، نماز عصر کے بعد جو آپ نے آیت 21 مرتبہ پڑھنی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے، جس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں سبھی جانتے ہیں۔ آیت الکرسی جو قرآن کریم کی تمام آیات سے عظمت والی آیت ہے اور جس کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی عالی شان اور اس کی قدر و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت و رفت والی آیت ہے۔ اس بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید کی کیفیاتی بڑائی صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم ہر آیت کریمہ عالی مرتبت اور عظم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیات قرآنیہ میں یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ورد کثرت سے تلاوت کیا اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی۔ مثلاً 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جنوں اور شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور ورد اپنانے کی مقدور بھر کوشش کرے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کی اہتمام کرے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثوں سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی چوتھائی قرآن ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی جس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ پھر فرمایا، اے ابو منذر، علی مبارک ہو اس آیت کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے، عرش کے پائے کے پاس اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ ناظرین، سب سے پہلے اس آیت کو پڑھنے کے فوائد جان لے۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ گھروں کو شیطان سے پاک رکھتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے گھر شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے اور برکت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی توحید، علم، قدرت اور عظمت کو بیان کرتی ہے جو بندے کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اسے روزمرہ کی عبادات خاص طور پر نماز کے بعد پڑھنے کو معمول بنائیں۔ سفر، پریشانی یا خوف کی حالت میں آیت الکرسی پڑھنے سے سکون اور حفاظت ملتی ہے۔ گھر یا کاروبار میں برکت کے لیے آیت الکرسی پڑھنا مفید ہے۔ آیت الکرسی ایک نہایت طاقتور دعا اور حفاظت کا ذریعہ ہے جسے روزانہ پڑھنا مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کر رہے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے ابو منذر، مبارک ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں بھی بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی؟ میں نے نہیں میں جواب دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کے بارے میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اچھا موقع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی یہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کا اجر دگنا سے بھی زیادہ ہوگا۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا قلیل روزی والے مسکین کا صدقہ کرنا یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے نبی کون تھے؟ فرمایا آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمایا 310 سے کچھ زیادہ، ایک جمع غفیر تھا، اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا گیا اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایسی آیت ہے جو قرآن کی سردار ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر سے شیطان نکل جائے گا، وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ محترم ناظرین، اللہ کے ولی کہتے ہیں 21 بار جو اس آیت کو عصر کی نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ اسے جو ہے نماز پر بیٹھے بیٹھے مالدار کر دے گا، نماز پر بیٹھے بیٹھے مالدار کر دے گا۔ کیونکہ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ کا اسم اعظم ہے، تو اس کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ فوراً قبول ہوگی۔ جب آپ اس بابرکت وقت میں نماز عصر کے بعد اس آیت کو 21 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔
اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق دیں گے، جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی ایک بار میں بھی پڑھتا ہوں تاکہ جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا وہ میرے اس ورد کے ساتھ ویڈیو میں دہراتے ہوئے پڑھ لیں۔ آیت الکرسی: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ ایک ہے، اس کی سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے اس کے حکم کے بغیر؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے اور ان کی نگرانی اسے بھاری نہیں، اور وہی ہے بلند مرتبہ بڑائی والا۔ ناظرین، یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت الکرسی، جسے آپ نے نماز عصر کے بعد 21 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کرے، ہماری تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا کرے، ہماری تمام دلی خواہشات کو پورا کرے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں اس آیت کے طفائل، شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اور دشمن کے وار سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔